अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामीन व सामियात किराम, आज 17 रबीउल सानी 1444 हिजरी 12 नवंबर 2022 ईस्वी मुताबिक 26 गते कार्तिक 2079 बिक्रमी शनिचर का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी आप लोगों की खिदमत में सदाए हक़ का फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूँ। और यह प्रोग्राम आप अल्लाह के फजल व करम से हर शनिचर के दिन नेपाली टाइम से 1:15 बजे और इंडियन टाइम 1 बजे से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और आप लोग समाअत फरमाते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ता से सिलसिला चला आ रहा है शिर्क के ऊपर। गुज़श्ता हफ्ता हमने शिर्क के मौजू पर, शिर्क की तारीफ़, शिर्क क्या है और कब से शुरू हुआ, इसकी बहस हम आप लोगों की खिदमत में पेश किए थे और आज भी उसी सिलसिले की कड़ी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। शिर्क की कितनी किस्में हैं और उन किस्मों की क्या क्या मिसालें हैं, इन सारी मौज़ूआत पर आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू होगी। और आप लोगों के जो सवालात आएंगे उन सवालात के भी बीच बीच में जवाबात दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमसे जुड़े हैं अब्दुस्सलाम सलफ़ी साहब। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सवालात लिखें और शिर्क के मौजू पर अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि वही बहस चल रही है। और अगर उसके अलावा भी सवालात लिख कर भेज सकते हैं तो भेजें, अच्छी बात है। हमने गुज़श्ता हफ्ता शिर्क की तारीफ़ और शिर्क कब से शुरू हुआ इस दुनिया में, इस मौजू पर हम बहस कर चुके हैं। आज शिर्क की कितनी किस्में हैं, इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, शिर्क की 2 किस्में आम है, मशहूर है, और वो है शिर्क अकबर और शिर्क असगर, यानी बड़ा शिर्क और छोटा शिर्क। बड़े शिर्क की तारीफ़ वही है जो शिर्क की तारीफ़ हमने बयान की है, और वो ये है कि इबादत की कोई भी किस्म गैरुल्लाह के लिए अगर कोई करे तो वही शिर्क है। अल्लाह के लिए भी करे और गैरुल्लाह के लिए करे, या मुतलक़न गैरुल्लाह के लिए करे, तो इसी को शिर्क अकबर कहते हैं, बड़ा शिर्क कहते हैं। और ऐसा करने वाला इस्लाम से खारिज है। उसकी ना नमाज कबूल होगी, ना उसके रोज़े कबूल होंगे, ना हज, ना ज़कात, कोई भी इबादत ऐसे शख्स की कबूल नहीं की जाएगी अल्लाह के यहाँ जिसके अंदर शिर्क अकबर पाया जाता है। यानी अल्लाह के अलावा जो इबादत हैं वो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, या इबादत की कोई भी किस्म। और उसकी मिसाल इंशाअल्लाह तबारक व तआला आ रही है। और इबादत में से जैसे नमाज पढ़ना, सजदे करना, रुकू करना, मांगना, दुआ करना, तवक्कुल करना, खौफ खाना, भरोसा करना, कुर्बानी करना, नज़र व नियाज करना, ये सारी चीज़ें और इनके अलावा और भी चीज़ें जो हैं वो अगर इन सारी इबादतों में से कोई भी इबादत अगर गैरुल्लाह के लिए कर रहा है तो वही शिर्क हो जाएगा और वो शख्स इस्लाम से खारिज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अच्छा, दूसरी किस्म है शिर्क असगर। शिर्क असगर यानी छोटा छोटा ऐसा काम जो
ایسا کام جو شرک اکبر تک نہ پہنچ سکے اور شرک اکبر تک پہنچانے کا وسیلہ ہو، وہ خود شرک نہیں ہو، شرک اکبر نہ ہو لیکن شرک تک پہنچانے کا اگر ذریعہ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، تو اسی کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، اسی کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اور شرک اصغر تمام گناہوں میں، تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک اصغر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ میں تم لوگوں پر ڈر رہا ہوں وہ شرک اصغر سے ڈر رہا ہوں۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ شرک اصغر کیا چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا کہ ریا ہے، ریاکاری، دکھاوا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور وہ شرک اصغر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ شرک اکبر اور شرک اصغر میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی شرک اصغر کے بارے میں۔ ابھی آپ آئیے بتاتے ہیں کہ شرک اکبر جو بہت بڑا شرک ہے، وہ اس کی مثالیں، اس کی صورتیں کیا کیا ہیں، اور ابھی جو لوگ مسلمان کہلانے والے، اپنے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرنے والے، پڑھنے والے، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن شرک اکبر میں مبتلا ہے، تو ایسے لوگوں کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ان میں سے آئیے بتاتے ہیں اس کی صورت، شرک اکبر کی صورت۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کسی غیر کی شفاعت یا غیر کی وساطت، غیر کا وسیلہ اختیار کرے جس کی اجازت شریعت نے نہیں دیا۔ جیسے کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے، کوئی کسی بابا کا وسیلہ پکڑے، کوئی کسی ولی کا وسیلہ پکڑے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وسیلہ پر گفتگو ہماری مفصل آئے گی، ممکن ہے کہ اگلے ہفتہ۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے۔ آئیے دوسرا یہ کہ کسی کی جاہ، کسی کا مرتبہ، کسی کی عزت، کسی کا احترام کو آگے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت طلب کرے۔ جیسے کہ دعا کرنے کے بعد کہے کہ اللہ ہماری اس دعا کو نبی کے صدقے میں قبول فرما، نبی کی جاہ سے قبول فرما۔ اللہ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جاہ یعنی مرتبہ جو آپ کے پاس ہے، اس مرتبہ سے میں آپ سے طلب کر رہا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی کا جو مرتبہ آپ کے پاس ہے، اس سے میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا ہوا ہوں، میری جھولی بھر دے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جاہ جو ہے، جاہ، کسی کی جاہ سے دعا طلب کرنا اور اس کو وسیلہ بنانا، یہ بالکل شرک اکبر ہے۔ اور اس میں آج جو دعویٰ کرنے والے ہیں وہ لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور کوٹ کوٹ کر کے ان لوگوں کے اندر یہ چیز بھری ہوئی ہے۔ اور بہت سارے لوگ فوراً دعا میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اس دعا کو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، فلاں کے جاہ میں، فلاں کے اس میں قبول فرما۔ تو ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے کہ اولیاء کرام یا جن کو لوگوں نے اولیاء بنا لیا ہے، ان کی قبروں کا طواف کرنا، ان کی قبروں کا طواف کرنا، ان قبروں کا بوسہ دینا، ان کی مٹی کو شفا کا قابل سمجھنا، ان قبروں کی مٹی سے تبرک حاصل کرنا، ان کے پاس جا کر کے جانور ذبح کرنا، اور یہ امید لگانا کہ ان قبروں کے پاس ہم جانور ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں، تو یہ قبر والے ہماری مراد سن لیں گے یا اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچا دیں گے۔ دونوں صورتوں میں یہ بالکل حرام اور یہ شرک اکبر ہے۔ اگر کوئی شخص کسی قبر کا طواف کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، اس لیے کہ طواف خاص عبادت ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ،
کہ چاہیے مسلمانوں کو کہ پرانے گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ تو یہ طواف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی زندہ ولی کا طواف کرے یا کسی قبر کے پاس جا کر کے طواف کرے، کسی مزار کا طواف کرے یا کسی درخت اور پتھر کا طواف اگر کرے تو یہ شرک اکبر ہے، اور ایسا کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے اس کی داڑھی لمبی ہو، وہ مریٹھا اور پگڑی باندھنے والا ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، ہر 2 دن 3 دن پہ قرآن ختم کرنے والا ہو، ہر سال حج کرنے والا ہو، زکاتیں دینے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، غریبوں کی مدد کرنے والا، کچھ بھی ہو، اگر اس شخص کے اندر یہ چیز پائی جائے گی، یہ خرابی پائی جائے گی، تو اس شخص کی کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں، اور اگر بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تیسری شکل اس کی یہ ہے کہ قبروں، جو بزرگ لوگ یا نیک لوگ مرتے ہیں ان کی قبروں پر مزار بنانا اور بڑی بڑی عمارتیں کھڑا کرنا، اور ان پہ جو ہے قبے اور مزارات بنانا، ان کو چاروں طرف سے پردوں سے گھیرنا، قمقمیں لگانا، اور ان میں مال خرچ کرنا، اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ شرک کے اڈا ہیں، یہ مرکز الشرک ہے، اور شرک کا یہ جو جتنی بھی اولیاء کرام کی قبریں ہیں یہ شرک کے اڈے ہیں، یہاں سے شرک پنپتا ہے اور شرک پھیلتا ہے، اور دنیا والوں کو شرک میں مبتلا کرنے کا یہ سب ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، قبر کا معنی ہی ہے کہ قبر کو کوئی دیکھے تو اسے آخرت یاد آ جائے، اسے موت یاد آ جائے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے، اور مزار کے پاس جو طرح طرح کی خوشبوئیں، اگربتیوں کی خوشبو اور عطر کی خوشبو، قمقمیں، اور ادھر قوالی ہو رہی ہے، ادھر دھمال ہو رہا ہے، ادھر عورتیں طواف کر رہی ہیں، کوئی آنچل پھیلا کر کے دعا کر رہی ہے، کوئی کچھ کر رہا، تو ان جگہوں پہ جا کر کے موت کیسے یاد آئے گی؟ ان جگہوں پر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کیسے آئے گی؟ وہاں تو بابا سر پر سوار ہے، تو اس سے وہ مانگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا؟ تو میرے بھائیو دوستو، اس طرح سے یہ شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کرنے والا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اگر بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اچھا، اسی طرح سے ہے چوتھی شکل اس کی ہے کہ ان باباؤں کی قسم کھانا۔ ایک تو یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، وہ بحث آئے گی شرک اصغر میں، اور ایک یہ ہے کہ ان باباؤں کی قسم کھانا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم لیتا ہے، انسان قسم کھاتا ہے، اس طرح سے قسم کھانا، اور ان باباؤں سے ڈرنا۔ ان باباؤں کیا بلکہ ان مزاروں پر جو چونٹیاں چلتی ہے، جو چوہے چلتے ہیں اور بلیاں ہوتی ہیں، اور بھی جو کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر اس کو تکلیف ہو جائے، ان جانوروں کو تکلیف ہو جائے تو بابا ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہماری کھٹیا کھڑی ہو جائے گی۔ تو بابا سے تو ڈرتے ہی ہیں، پلس وہاں جو کیڑے مکوڑے چلتے رہتے ہیں ان سے بھی ڈرتے ہیں، خود بھی ڈرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈراتے ہیں، خود بھی ڈرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈراتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو چھوؤ گے، یہاں کچھ کرو گے تو بابا ناراض ہو جائیں گے اور تمہارے اوپر عذاب نازل کر دیں گے۔ اور یہ اس لیے کہ بابا لوگوں میں یہ لوگ قدرت کاملہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفع پہنچانے والے ہیں اور نقصان پہنچانے والے ہیں، اسی لیے جو ہے اللہ کے نام سے جو نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرنے میں ہچکچاتے ہیں، لیکن قبروں کے نام سے، باباؤں کے نام سے جو یہ لوگ نظر و نیاز کرتے ہیں تو اس کو ڈر سے اور بہت ہی قوت کے ساتھ، بہت عزم کے ساتھ یہ لوگ اس نظر کو پورا کرتے ہیں۔ یہ کھلم کھلا شرک، یہ شرک اکبر ہے، اور ایسا کرنے والا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم سے جڑے ہیں محمد محفوظ صاحب بھی جڑے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کچھ لکھیں، اردو میں، ہندی میں یا انگریزی الفاظ میں سوال لکھیں تو انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ اچھا، تو پانچویں شکل و صورت یہ ہے
کہ ان قبر والوں کی طرف توجہ کر کے متوجہ ہو کر دعا کرنا، ان کو پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو ان کی طرف مائل ہونا تاکہ جو ہے وہ مصیبت دور کر دے، یہ شرک اکبر ہے۔ ہم نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ پہلے نماز پڑھ لیتے اور مدینہ میں جو قبلہ ہے وہ قبلہ دکھن کی طرف ہے، تو دکھن کی طرف نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اتر کے سائڈ، اتر اور پچھم کونا میں کی طرف رخ کر کے اب کیا پڑھتا نہیں پڑھتا اللہ ہی کو پتہ۔ کسی سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ بغداد والے بابا جو ہیں وہ یعنی عبد القادر جیلانی، ان کے لیے یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ کھلا شرک، یہ کھلے عام شرک ہے۔ اور وہ بابا یا فلاں یا یہ چلا، یہ کون کیا کر سکتا ہے؟ کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے میرے بھائیو دوستو، کچھ بھی آپ کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دے تو کوئی دینے والا نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، ان بے عقلوں پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ جب زندہ ہوتے ہیں، ان کے یہ جو خیالی اولیاء ہیں، خیالی جو بابا ہیں، تو زندہ ہوتے ہیں تو کسی چیز کی طاقت ان کو نہیں رہتی، وہ بھیک مانگ کر کھاتے ہیں، لوگوں کا دیا ہوا کھاتے ہیں، خود نہ کماتے ہیں نہ کھٹاتے ہیں، اور یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ کچھ، اور مرنے کے بعد یہی بے نمازی اور یہی اسلام سے دور شخص اتنا پہنچا ہوا فقیر ہو جاتا ہے، اتنا پہنچا ہوا بابا ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کی مرادیں پوری کرنے لگتا ہے، اور ہر ایک آدمی وہاں جا کر کے ایک بزنس کھول لیتے ہیں، اور وہاں سے حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، اور نظر و نیاز سے بورا بھرتے ہیں، اور بورا بھرنے کے بعد اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں اس حرام کام سے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں۔ چھٹی صورت ہے اس کی، شرک اکبر کی، اور اس کی طرف ہم نے تھوڑا اشارہ کیا تھا اس سے پہلے، وہ یہ ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں، ان کی جو عزت ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کا جو درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ان درجات سے، ان مرتبوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم فلاں کے احترام اور فلاں کے درجہ کو جو ہے وسیلہ بنا کر کے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ ہماری دعا قبول فرما لیں۔ وسیلہ کی بحث انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئے گی بعد میں۔ چھٹی شکل یہ ہے کہ قبر کے پاس سجدہ کرنا، اس کے پاس رکوع کرنا، قبروں کے پاس جا کر کے وہاں 2 دن 3 دن چلا کرنا، جس کو اعتکاف کہتے ہیں، اس امید سے کہ یہاں بیٹھیں گے تو ہماری بیماری چھوٹ جائے گی، یا ہمارے گھروں میں برکت ہوگی، یا ہمارے بال بچے اچھے بنیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو انسان قبروں کے پاس کرتے ہیں، اور مسجدوں میں جاتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور ان قبروں کے پاس ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو ان چیزوں کیا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ شرک اکبر ہیں، اور یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اس لیے ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ آخری چیز ہے کہ ان قبروں کی طرف سفر کرنا، یہ اعتقاد رکھ کر کے کہ وہاں سفر کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے، اجر ہی اجر ہے، اور ماشاءاللہ چاروں ہندوستان، نیپال وغیرہ سے ہر جگہ سے اجمیر لوگ جب عرس کا وقت آتا ہے تو گاڑیاں بھر کے گاڑیاں کرایہ کر کے لے جایا جاتا ہے، اور وہاں لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، کون عورت کون مرد سارے لوگ اس میں جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ 3 مسجدوں ہی کی طرف صرف عبادت کرنے کے لیے 3 مسجد ہی کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے۔ اور مسجد کے بارے میں جب 3 کو خاص کر دیا ہے تو یہ قبروں اور مزاروں کے بارے میں کہاں سے لوگ اٹھا کر کے لے آئے ہیں۔ اور یہ لوگ جب بس میں سوار ہوتے ہیں تو سوار ہونے کے بعد چلتے بھی ہیں، اور نعرہ بھی لگاتے رہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، بابا بڑی دور ہے اور جانا ضرور ہے، بابا بڑی دور ہے جانا ضرور ہے۔ غیر مسلم بھی جب بابا دھام جاتے ہیں تو یہ لوگ بھی کبھی کبھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ بابا بڑی دور ہے اور جانا ضرور ہے۔ تو وہی سیم غیروں کی نقالی کر کے، دیکھا دیکھی کر کے، یہ حضرات بھی جو اپنے کو اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے شرک میں
بالکل ڈوب چکے ہیں اور دوسروں کو ہی برا بھلا کہتے ہیں۔ خود اپنی طرف اگر یہ لوگ دیکھ لیں تو جس چیز کو مٹانے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اسی چیز میں آج امت کے لوگ گھسے ہوئے ہیں، داخل ہیں، اور اکثریت مسلمانوں کی جو اپنے آپ کو بریلوی مذہب سے یا دیوبندی مذہب سے جو منسلک ہیں، تو دیوبندی کے بھی بعض لوگ جو ہے نہیں ظاہری طور پر تو باطنی طور پر بھی ان لوگوں کا بھی تعلق جو ہے بڑے بڑے جو اولیاء ہیں ان سے تبرکات حاصل کرنے کا یہ دل میں رہتا ہے احساس، اور بریلوی تو کھلے عام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، شرک اکبر جو ہے یہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اگر صدق دل سے توبہ کیا بندہ اور توبہ کرنے کے بعد اگر مرا تو پھر تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ میں کہہ رہا تھا اگر شرک کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق دل سے توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا، اور توبہ قبول کرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بغیر توبہ کیے ہوئے اگر وہ شخص مر گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا ہے، اگرچہ وہ نمازی ہو، روزے دار ہو۔ میں کئی بار اس چیز کو دہرا چکا، اور اس کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ ایک مسلمان ہے جس میں ہر گناہ کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ وہ کبھی شرک نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے کہ وہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، تلاوت کرنے والا بھی، ساری عبادات بجا لاتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ شرک کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا، اس کی کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ آج ماشاءاللہ بہت لوگ، جو بھی 2 آدمی ہیں وہ بھی کچھ نہیں لکھتے یا غائب ہو گئے ہیں اللہ جانے، اور لوگ کدھر ہیں پتہ ہی نہیں، نہ آ رہے ہیں اور نہ جو ہے سوالات کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ریڈیو بھی بند جو کیا گیا، اسی وجہ سے کہ کسی کی کوئی چاشنی اور کسی کا کوئی امنگ ہی نہیں دیکھے کہ بھائی ایک پروگرام اس شرک و بدعت کی جگہ سے نیپال اور جنک پور سے ایک اسلامی پروگرام چل رہا ہے، تو اس کو تھوڑا ڈھنگ سے سنیں۔ آدھا گھنٹہ سننے میں کون سا پیسہ لگ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے؟ موبائل سے سن سکتے ہیں، کچھ سے سن سکتے ہیں۔ سوال جواب کا پروگرام ہے تو تھوڑا سوال کرتے ہیں تاکہ اس سے جو ہے محنت کرنے والے کو اتساہ ہو اور اس کو جوش آئے، لیکن یہ سب کچھ نہیں، اس لیے دل آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے اور پھر یہ مشکل والی بات ہو جاتی ہے اور انسان پروگرام کو چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو چند منٹ بول کے میں آپ لوگوں سے اجازت طلب کروں گا۔ اب شرک اصغر ہم نے بتلایا کہ ایسے اعمال جو شرک اکبر تک پہنچانے کا وسیلہ ہو اور وہ خود شرک اکبر نہ ہو، شرک اکبر تک پہنچانے کا وسیلہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ جیسے ریاکاری، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو رہا ہے، اور کوئی صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے صدقہ دیتا ہے، تو یہاں پر اگر دکھاوے کی نیت ہو گئی یا دکھاوا اس کے اندر آ گیا کہ یہ دکھاوے کے لیے لوگ ہم کو اچھا کہیں گے، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، تو یہ پھر شرک اصغر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے کوئی آدمی قبر پر صرف چادر چڑھا رہا، اس کی کوئی نیت نہیں ہے، صرف چادر چڑھا رہا ہے، تو اس بابا کے احترام میں تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر نظر و نیاز مان کر کے کہ فلاں بیماری چھوٹ جائے گی، فلاں ہمارا کام ہو جائے گا، تو چادر چڑھائیں گے، تو پھر یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ تو شرک تک پہنچانے کا جو عمل ہے وہی شرک اصغر ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کی قسم کھانا، کوئی اپنے ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی باپ کی قسم کھاتا ہے، اور کوئی بیوی کے سر کی قسم کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ غیر اللہ کی قسم ہے اور یہ بھی شرک اصغر ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ
माशा अल्लाह व शित, जो आप चाहेंगे, जो अल्लाह चाहेगा और आप चाहेंगे तो ये होगा, ये कहना गलत है। जो अल्लाह चाहे और रसूलुल्लाह चाहे, ये शिर्क असगर है। तो जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, या ये कि जो अल्लाह चाहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो ये होगा, अल्लाह और उसके रसूल चाहे तो ये होगा, ये शिर्क असगर है, कबीरा गुनाह है। तो ऐसा करना जो है कतन जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल हराम काम है और वो शिर्क असगर है। आप अगर फला जगह नहीं जाते तो ये मुसीबत नहीं आती, फला जगह नहीं जाते तो ये मुसीबत नहीं आती, ये नहीं होता तो वो होता। तो ये अगर मगर वाली बात जो है ये शिर्क असगर तक पहुंचाने वाली बात है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हमें इन सारी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। शिर्क एक ऐसी बीमारी है जो तौहीद की जड़ को और इस्लाम के मोमिन के और मुस्लिम के इस्लाम और ईमान की जड़ को खोखला करने वाला है। और इसके अलावा ये अगर पाया जाएगा तो उसका कोई भी ईमान, अकीदा, नमाज, रोज़ा कुछ भी काम का नहीं होगा मेरे भाइयों। इसलिए हमें शिर्क से बचने की नहायत ही ज़रूरत है। और शिर्क के जितने भी अक़साम हैं, जितनी भी सूरतें और शक्लें हैं, हमें उन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा हम आपसे बयान करेंगे वसीला के बारे में कि कौन सा वसीला जायज़ है और कौन सा वसीला हराम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक ज़िंदा रखे कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर ज़िंदा रखे, और जब ख़ात्मा हो तो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकले। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।